बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 जून जुमेरात का दिन, अहम खबरें पहले आपके सामने। इसमें एक तो ईरान से दो बड़ी अहम खबरें। एक तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़मीनी के साथ जो राब्ते मुनक़ता है, 2 हफ़्तों से उनके पास किसी के पास कोई इतला नहीं, तफसील नहीं, उसकी बात करते हैं। और पेंटागन इंटेलिजेंस की 96 घंटों की रिकॉर्डिंग ईरान पर हमलों से मुतल्लिक मीडिया में आ गई सबूत के साथ। और तीसरा, जो ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की नाकामी और पाकिस्तान के हालात में ये आइंदा आने वाला नक्शा क्या है। अमेरिका ने ईरान से पाबंदियाँ भी उठाने का इशारा दिया, ऑयल बेचने की इजाज़त भी दी। और पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला, शंघाई जो कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भारत का दस्तखत से आलामिये पर इनकार। आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन भी है। इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकातें हैं, केसेस भी हाई कोर्ट में है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुँचे हुए हैं। और अली मीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त भी दायर है। और इसके साथ अलीमा खान और गंडापुर के दरमियान नोक झोंक भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने क़यादत के गिरबानों में हाथ क्यों डाल दिया। मुराद सईद की भी क़यादत को अवामी गुस्से की सख्त वार्निंग। और जेल में इस वक्त बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हो रहा है, इंसानी सलूक, गैर इंसानी सलूक। और फील्ड मार्शल की नई एक तस्वीर भी आ गई अभी नए मेडल्स के साथ। सबसे पहले 12 रोज़ा इसराइल ईरान की जंग में 2 मौजू पूरी दुनिया में इस वक्त मीडिया में, हुकूमती आला हलकों में डिस्कस हो रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा और ये क्या एटम बम बनाने की सलाहियत रखते हैं। और जो रजीम चेंज, सबसे अहम मामला, ईरान के आयतुल्ला अली ख़ामेनी कहाँ हैं। अमरीकी मीडिया, अमरीकी वज़ारत दिफ़ा, पेंटागन, इस वक्त जो उनकी इंटेलिजेंस है, 21 जून को जो अमरीकी हमला था उस पर मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है। इसराइल की जो पेश करदा रिपोर्ट है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं वो उससे बिल्कुल मुतज़ाद है। ईरान की एटमी तनसीबात को ट्रंप ने दावा किया कि वो तबाह कर चुके हैं, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों ने 96 घंटे की रिकॉर्डिंग जो अमरीकी हमलों से शुरू से लेकर अब तक की जो रिकॉर्डिंग होती रही, B-2 बम्बार तैयारों के भी जो अहम सबूत, जिसमें 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराए गए और बहरी आबदोज़ों से 30 टॉमाहॉक मिसाइल मारे गए। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हॉलैंड में नेटो की कॉन्फ्रेंस में इसराइल की पेश करदा रिपोर्ट पढ़ी और ये दावे गलत साबित हुए। ईरान के सेनेटरी फ्यूज यूरेनियम मुकम्मल तौर पर महफूज और 6 महीने के अंदर ईरान दोबारा एटम बम बनाने की सलाहियत भी रखता है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने यह दावा किया कि हमारे हमले ये थे, सियासी मकसद के लिए नहीं थे, हम सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर जो हथियार थे उनसे रोकना चाहते थे। अब इस वक्त मीडिया जो है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत को दागदार करे, ये तो इनकी रिपोर्ट थी। लेकिन CNN ने पहले एक रिपोर्ट जारी की और फिर पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये तमाम बातें मुस्तरद कर दी कि अमेरिका का ये अब नया बयान आ गया कि नुकसान का हमें अंदाज़ा नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप उसे देखे हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी हमलों के मुतरादिफ ठहरा रहा था। और अमेरिका के अभी जो साइंसदान हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या साइंस के जो सदर हैं, डेविड एल्ब्राइड, उसने सोशल मीडिया पे बयान भी दिया कि फोर्दो की साइट के नुकसान का दावा हम तस्लीम नहीं कर सकते। और ये सियासी बयानिए में ट्रंप अपनी फतह बेशक के, चूँकि वो अपने अल्फाज से पीछे हटना नहीं चाहता, लेकिन ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। दूसरा जो अहम मामला, ईरान के सुप्रीम कमांडर लीडर जो हैं आयतुल्ला अली ख़ामेनी, 86 साल बुज़ुर्ग रहनुमा, 2 हफ़्तों से मंजर आम पर नहीं आए। ईरान की जो इस वक्त आला हुकाम है उनकी भी उन तक रसाई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक राब्ते सारे काटे गए हैं। खुफिया बंकर जो उनके लिए स्पेशल बनाया गया था उसके बारे में अभी तक किसी के पास इतलात नहीं है, क्योंकि उनकी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा था। ये 12 दिन की जो जंग थी, असल मामला भी वही थे। इसमें अभी कतर के अमीर और डोनाल्ड ट्रंप की मदद से जंग बंद हुई, ये भी सामने आ गया। और अली ख़ामेनी साहब के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि वाज़ेह तौर पर हमला ना करने की हदायत दी है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, यानी वो हमला करेंगे। और अमेरिका और इसराइल का देखें सबसे बड़ा मंसूबा रजीम चेंज था, वहाँ पे हुकूमत ख़त्म करनी थी, वो नाकाम हो गया। अब उसकी सारी तफसीलात आ चुकी हैं कि किस तरह एजेंसियों ने मोसाद की मदद से, CIA की मदद से अवाम में जो बगावत की कोशिश की वो भी बुरी तरह किस तरह नाकाम हुई। और उसमें ईरान की कौम ने जो जश्न मनाया, और अब जो एक नया दौर ईरान में शुरू होने जा रहा है जिसमें अली ख़ामेनी साहब की हुकूमत का ही दौर होगा। और रजीम चेंज ऑपरेशन जो वो आसानी से करना चाह रहे थे, वो ईरानी कौम ने पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल बना दी कि कैसे साजिशें नाकाम होती हैं। इसराइल और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी, आपको पता है जंग की तबाही से ज़्यादा वो उन्हें ये लग रहा था कि अवाम अपनी हुकूमत पर गुस्सा निकालेगी, लेकिन हुकूमत जो है वो यही चल रही है और दोबारा मंजर आम पे भी आ गई। अब इसमें ये नाकाम हुए। देखिए दुनिया में जो रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने किए, बहुत से जो ताकत से किए, वो नाकाम हो गए। इसीलिए ना फिर अंदरूनी सतह पर वारदात करनी पड़ती है। अभी ज़ाहिर है सीज़ फायर, जंग बंदी ज़्यादा अरसा नहीं रहेगी। ईरान के जो आयतुल्ला है वो भी वैसे भी 86 साल उम्र है उनकी, जिस्मानी लिहाज से वो माजूर भी हैं और मजबूत हुकूमत वो अपनी तसलसल चलाना भी चाहते हैं, क्योंकि ईरान की कौम की ख्वाहिश भी यही नज़र आ रही है। ये ईरान इसराइल की जंग हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी अहम है कि देखिए ये रजीम चेंज ऑपरेशन हमने देखा ताकत के ज़रिए कामयाब नहीं हुआ। ईरान हमारा हमसाया है, बिल्कुल यही मामलात पाकिस्तान में हुए। इमरान खान की हुकूमत को बिल्कुल इसी तरह ही गिराने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन यहाँ साइफर चल गया क्योंकि बाजवा गद्दार था।
فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کے جس طرح پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، فضل الرحمان، یہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگا کے عدم اعتماد کے ذریعے عدالتیں کھلوا کے انہوں نے واردات کی، پکی فصل میں جانور چھوڑے. اس کا نتیجہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہے کہ 6.2 GDP سے ہم کہاں پہنچ گئے. 10 ایمرجنگ معیشت میں تھے، آج پتھر کے دور میں. صنعت، زراعت، سیاست، معیشت، کسان، تاجر، سب کچھ تباہ و برباد انہوں نے کر دیا. اب ایران بڑا خوش قسمت اس معاملے میں نکلا کہ ان کے پاس جنرل باجوہ جیسا کوئی جرنیل نہیں تھا، ورنہ 12 دن کی جنگ میں وہ نقصان نہ ہوتا جو جرنیل کی غداری سے ہوا. ایرانی جرنیلوں نے دیکھا مثال قائم کی نا اپنی قوم کے سامنے، وفا کی، حلف کی پاسداری کی، اپنے آئین کو تسلیم کرنے کی. میر جعفر، میر صادق اور باجوہ بننے سے انکار کیا، اپنے سر پیش کیے، لیکن امریکی احکامات پر اپنے ملک میں تباہی نہیں بلائے. اب ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ ابھی دی کہ جی ایران نے ہمیں قطر میں حملوں کے بارے میں بتا دیا کہ 14 میزائل آ رہے ہیں، ایران بڑا اچھا ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا کہ دیکھیں جی آپس میں مل کے آپسی جنگ تھی. اندازہ کریں ایران کا میرے خیال میں سفارتی اسٹریٹجک لحاظ سے بڑا سمجھدار فیصلہ تھا، کیونکہ اس میں اگر وہ امریکی فوجی مارے جاتے تو پھر ٹرمپ نے، امریکہ نے دباؤ میں وہ بمباری کرنی تھی ایران میں، وہ تباہی بربادی مچانی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایرانیوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دینا. یہاں تو کوئی مذمت کرنے کی جرت نہیں کرتا، یہاں تو نوبل انعام دیے جا رہے ہیں جو ان پہ حملے کر رہے ہیں. وہ اس جنگ سے بچنا چاہتے ہیں. حملہ بھی انہوں نے اسرائیل نے کیا ہے. اب وہ دشمن کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اور جنگ کو کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بات آگے نہ بڑھے. پھر اپنی عوام کو بھی دکھانا ہے، فوج کا مورال بھی بلند کرنا ہے کہ ہم نے جواب دیا ہے. اور دشمن کو حملوں سے پہلے اطلاع دینا جنگ کا ایک اصول ہے، حصہ ہے. آپریشن سندور میں بھارت نے حملے سے پہلے پاکستان کو بتا دیا تھا، علاقہ خالی تھا سارا، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد اس لیے تصاویر آپ کے پاس نہیں آتی. جنگ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صرف تنصیبات تباہ کرنی، انسانی جانوں کو کوئی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. روس یوکرین کی جنگ میں آپ دیکھیں، روس یوکرین پر حملے سے پہلے وہاں جگہ خالی کرواتا ہے. اسرائیل ایران کے حملوں میں بھی باقاعدہ طور پر دیکھیں اعلانات پبلک میں کیے گئے کہ شہری علاقہ چھوڑ دیں، اس علاقے میں نہ رہیں تاکہ نقصان کم ہو. اور ایران تو بارہا یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی جنگ میں امریکہ نہ آئے، تاکہ اسرائیل تو اسے گھسیٹ کے لایا. اب ان کے جو B-52 بمبار آپ نے دیکھے، سارا اسلحہ تھا. ایران نے تو ایک حد تک جواب دے کے اپنی رجیم بھی بچائی، ایٹمی تنصیبات بھی بچائی، اور خود کو ایک بڑی تباہی سے بھی بچایا. اب ظاہر ہے وہ چند لوگوں کو تالیاں بجانے پر، خوش ہونے پر ہم ملک تو تباہ نہیں کروا سکتے. مدد تو ان کی ابھی بھی اس تباہی میں جو ہوا ہے دیکھو کسی نے نہیں کرنی، خود انہوں نے لڑنا ہے، خود ہی ٹھیک کرنا ہے. تو انہوں نے خود یہ فیصلے کرنے ہیں. اب 12 دن کی اس جنگ میں ایران کو $15 ارب کا کم از کم نقصان نظر آ رہا ہے. اسرائیل کو کچھ 16 ارب کا، یعنی اس سے زیادہ نقصان. یہ بظاہر ابھی ایسٹیمیشنز ہیں. ابھی اس جنگ میں دیکھیں ابھی امریکہ کا 12 ارب کے بم مارنے کا اسلحہ صرف استعمال کرنے کا ہو گیا. ابھی جو مرمت ہے، سارے معاملات وہ سامنے آئیں گے. لیکن پاکستان کی میں معیشت دیکھ رہا تھا، 200 ارب کا ہمیں نقصان ہوگا بغیر اس طرح کی جنگ لڑے جو رجیم چینج آپریشن ہوئی. 9 سال پاکستان پیچھے چلا گیا معاشی اعتبار سے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگوں سے کبھی قومیں تباہ نہیں ہوئی. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، سلطنت عثمانیہ 600 سال تک ایک بڑی طاقتور سلطنت تھی. ان کی حکومت یورپ، ایشیا، افریقہ تک تھی. کوئی بیرونی طاقت فتح نہیں کر سکی. ختم کب ہوئے؟ جب اندرونی سازشیں ہوئیں، غداری ہوئی. اور سب سے بڑی ان کی جنسیری، آپ کو پتہ ہے جو فوج تھی ان کی، جب وہ غدار ہوئے، باغی ہوئے، مال کھانے لگے، سلطنت کھوکھلی ہوئی اور جنگ عظیم میں نے شکست ہوئی، سلطنت ٹوٹ گئی. سوویت یونین دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، امریکہ سے ٹکرا رہا تھا، جنگیں بھی ہو رہی تھیں، فوجی طاقت بھی تھی، لیکن بیرونی جنگ سے تباہ نہیں ہوئے. جو ہی اندرونی سطح پر غدار ہوئے، معیشت بدحال ہوئی، قیادت پر بد اعتمادی ہوئی، اور بغاوتوں کے بعد 1991 میں 16 ممالک میں ٹوٹا. مسلمانوں کی اسپین میں 800 سال تک حکومت تھی. آخری مسلمان حکمران وہاں تک تھے. آپس میں جب لڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی، سازشیں ہوئیں، غداری ہوئی، عیسائی طاقتیں متحد ہوئیں، تو پھر 1942 میں قرناطہ بھی چلا گیا. برصغیر آپ دیکھ لیں، یہاں ہم رہتے ہیں، مغلیہ سلطنت، اورنگزیب بڑا طاقتور حکمران تھا، 50 سال اس کی حکمرانی تھی. اس کے بعد جو اس کے بیٹوں کے معاملات ہوئے، جو جنگیں شروع ہوئیں بادشاہت کے لیے، غداریاں ہوتی رہیں، قتل کرتے رہے ایک دوسرے کو، راجپوت، مرہٹے، سکھ، وہ سب کی بغاوتیں اٹھیں. تو پھر وہ آپ کے سامنے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی 3500 بندے لائے. نادر شاہ کا جب حملہ ہوا تھا، پھر پلاسی کی جنگ میں دیکھیں آپ، میر جعفر، اس کی غداری، سراج الدولہ کو دیکھیں بنگال گیا ہاتھ سے، میر صادق آیا، ٹیپو سلطان کی طاقتور فوج ہونے کے باوجود میسور غدار لے گئے، اور یہ 3500 انگریز 200 سال تک برصغیر پر رہے. اب وہ ممالک دیکھیں جہاں یہ قومیں متحد رہیں، جنگوں کا مقابلہ کرتے رہے، آج طاقتور معیشت ہے. جاپان بہت بڑی مثال ہے، ایٹمی حملہ بھی ہوا، لاکھوں لوگ بھی مارے گئے، جاپانی متحد غدار نہیں تھے، محنت کی، مضبوط ترین معیشت بنا لی. جرمنی کو دیکھیں، جنگ عظیم اول میں، دوئم میں، دونوں میں سخت نقصان ہوا، تو وہ برباد ہو گئے، لیکن جرمن کٹھے رہے، غداری نہیں تھی. آج یورپ کی سب سے طاقتور معیشت ہے. ویتنام امریکہ کی سپر پاور تھی، 5 لاکھ لوگ اپنے مروا دیے، ملک تباہ کروایا، لیکن غدار نہیں تھے، اتحاد کی، آج وہ بھی بہترین معیشت. چھوڑے ساروں کو افغانستان کو دیکھ لیں، 20 سال کی جنگ ہوئی، 127 ممالک کا حملہ تھا. افغانیوں نے بعد میں دیکھیں
آپس میں اتحاد کیا، انصاف کیا، غداروں کو سائڈ پہ کیا. آج ان کی کرنسی بھی پاکستان سے بہتر ہے، وہاں امن و امان کے حالات بھی بہتر ہیں. وہ یہ اب اس چیز سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جنگوں سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، اندرونی غداری اور سازشوں سے، چاہے وہ قومیں ہوں چاہے پارٹیاں ہوں. پاکستان میں پیپلز پارٹی کو اسی طرح ضیاء الحق نہیں توڑ سکا، سب کچھ کر لیا اس نے. مشرف نون لیگ کو ختم نہیں کر سکا بالکل بھی. ایوب خان عوامی لیگ کو ختم نہیں کر سکا. باجوہ اور اس کے جو موجودہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے. ان تمام جماعتوں کو جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی باقاعدہ. تحریک انصاف کے دیکھیں ان رہنماؤں کو گاجروں مولیوں کی طرح کاٹا انہوں نے، ان کے گھر توڑے، تباہی بربادی کی، سب کچھ کیا، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں توڑ سکے. رہنما اکٹھے تھے، خان کی بات مانتے رہے، خان کے احکامات پہ چلتے رہے، عوام ان کے ساتھ تھی. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنی رہی. اب یہ تھوڑے تھوڑے آپ کو بکھرے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر عہدوں کی لڑائی بھی ہے، نشستوں کے لیے بھی ہے، حکومت بچانے کے لیے بھی، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے بھی ہے. تو یہ اندرونی سیاست کا شکار ہے اس وقت. یہ 10% بھی اگر یہی طاقت خان کی رہائی کے لیے دکھائیں تو آج عمران خان رہا ہوتا. لیکن تحریک انصاف کے لیے بھی دیر نہیں ہوئی، عوام ان کے ساتھ ہے. آج بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے خان کے نظریے پر چلنا ہے، اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو خود صاف کرنا ہے، تو یہ سارا معاملہ ان کا حل ہو جائے گا. یقین کریں. یہ بجٹ پہ انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے، عوام کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ جی بجٹ بڑا ضروری ہے. انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے. بجٹ منظور کروانا، یہ پوری قوم ان کے ساتھ متفق ہے. خیبر پختونخوا کی عوام، سرکاری ملازمین، حکومت کے لیے بجٹ ضروری ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں کرتا. ان کے ساتھ تو عوام کو غصہ اور ناراضگی ہے کہ انہوں نے خان سے ملاقات سے پہلے کیوں کیا، خان سے ملاقات خان کی مشاورت کیوں نہیں کی، خان کے احکامات کیوں نہیں مانے. اصل نقطہ تو یہ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں ہمیشہ جو عوامی لیگ جیسے انہوں نے کرش کی، سیاسی تحریک ختم کرنے کی، بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مکتی باہنی بن گئی، مسلح جتھا. مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. سندھ میں کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایم کو تنگ کیا، وہ مسلح جتھا بن گئی. اسی طرح پیپلز پارٹی کو مارا، انہوں نے بھی الذوالفقار بنا لی، مسلح جتھا بن گئی. آج وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بلوچستان میں بھی یہی سیاسی مسئلہ تھا جو بڑھتے بڑھتے دہشت گردی تک پہنچ گیا. تو جو سیاسی جماعتیں دہشت گرد تنظیموں میں بدل گئیں، آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ 64% نوجوان ہیں. آئندہ آنے والی ساری نسلیں ان کے ساتھ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. انہیں اگر سیاسی طور پر یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی تو ان کی کوشش ہے تحریک انصاف کی طرح ایک نئی جماعت بنائیں، الیکشن کمیشن سے منظور کروائیں. 26 ترمیم تو ہو چکی ہے، کسی بھی رکن کو نائل کریں، ان کے لیے مشکل تو نہیں ہے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی پہلے بھی نہیں انہوں نے مانے، جماعت تو کالعدم انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر یہ نئی جماعت بنا لیں یا فارورڈ بلاک کے لوگوں کو توڑ کے یہاں لے آئیں، اور بلکہ ان کو ان کا مینڈیٹ بھی واپس کر دیں. ایسی نشستیں وزیر اعظم ان کا لگا دیں، لیکن عوام اسے نہیں مانے گی. جس طرح فارم 47 کی حکومت کو عوام نہیں تسلیم کرتی. اب یہ معاملات کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ طاقت کے ذریعے جتنی مرضی کوشش کریں گے، بعد میں دیکھیں آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں خدا نخواستہ یہی سیاسی جماعتیں کی مسلح جتھے نہ بن جائیں. کیونکہ تحریک انصاف خان کے نظریے پر کھڑی. یہ جو نسل ہے یہ تو ساری ٹرینڈ ہے، یہ سیاسی لوگ ہیں، اگلی نسلوں کا کوئی گارنٹی نہیں. تو سیاسی لوگوں کو جب آپ میدان سے نکالیں تو پھر غیر سیاسی طاقتیں آئیں گی. کیونکہ یہ 2 4 5 سال کا اقتدار نہیں، 20 25 30 50 سال کی پاکستانی سیاست کو نظر میں رکھیں. یہ ہائیبریڈ نظام کرتے ہیں. جبکہ عمران خان نے تو کہا یہ تو مارشل آرٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. سامنے فیلڈ مارشل کی نئی جو تصویر آئی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ طاقت کا اصل مرکز بتا رہے ہیں. لیکن عمران خان اسی لیے کہتا ہے کہ بات پھر انہیں سے ہوگی. اب انہیں چاہیے کہ یہ اس معاملات کو حل کریں. پاکستان کی قوم کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ پاکستان کی قوم تو دیکھیں اس وقت میں جنید اکبر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس میں وہ خاتون سوال کر رہی ہے. یہ پاکستان کی ایک قوم کی کیفیت ہے. بجٹ پاس کروانا صرف ان کے لیے دیکھیں عذاب بن گیا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ یاد رکھنا ہوگا، ان میں سے کوئی بھی اسمبلی کے اندر ایسا نہیں کہ جس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہو. یہ سب کے سب عمران خان کے نام پر جیتے ہوئے ہیں. علی مین گنڈا پور ہوں، یہ سب اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ انقلاب کے نعرے لگاتے رہے، ٹکراؤ کی سیاست کے مشورہ بھی دیتے رہے. مراد سعید بھی تھے، علی مین گنڈا پور، سارے رہنما تھے. اب ان میں سے کچھ تو ٹوٹ کے پارٹی چھوڑ کے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کچھ اب وہ آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے انہیں سارے اوروپوش بھی ہیں. تو اس لیے اگر انہیں یہ سوچنا چاہیے جس طرح ان کا اپنا والد اپنا بیٹا اس وقت جیل میں، اس انداز میں نکلیں. اگر وہ ہوتے تو کیا یہ گھروں میں اس طرح بیٹھے رہتے؟ آج بہرحال خان کے فیصلوں کا انتظار ہے، بہت سارا ہائی کورٹ میں نظر آ رہا ہے. ابھی تو سرفراز ڈوگر جو چیف ڈوگر راج جو آپ پڑھے نا کبھی کیا تھا، مخصوص نشستوں کے بھی کیس جس طرح چل رہے ہیں. تو 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. لیکن تحریک انصاف کے کارکن تو آپ کو پتہ ہے آج پہنچے ہوئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جج مجبور ہیں، اب اسی طرف جائیں گے. لیکن تحریک انصاف کو عوامی تحریک کی طرف ہی جانا ہوگا. اس کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، خان کے پاس جائیں، معافی تلافی کریں. اور اس میں بھی دیکھیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو نکال دینا چاہیے،
لیکن حالات کچھ ایسے ہوں، حکمت عملی ہو، مجبوری ہو. صلاح الدین ایوبی کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا مصر میں، جب وہ طاقت کا حاصل کر رہا تھا تو بہت سارے لوگوں سے ایسے کام کیا جو اس کے مخالف تھے، صرف اس وجہ سے نظام چلے. اور جب حالات نے اجازت دی تو پھر اس نے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو نکالا. قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں آپ، وہ انہیں پتہ تھا یہ کھوٹے سکے ہیں ان کے پاس، لیکن مسلمانوں کی اجتماعی طاقت بڑھانی تھی، بعد میں صفائی کی گئی تھی. بلکہ سوویت یونین میں ہی ہوا تھا اس وقت، جب باہر سے بہت سارے خطرے تھے تو اسٹالن نے بعد میں ہٹلر سے لڑنے کے بعد یہ ساری صفائی کی تھی. تو سیاسی مجبوریوں میں نظام لوگوں سے آپ کو چلانا پڑتا ہے، مجبوری ہے. کب صبر کرنا ہے، کب فیصلہ کرنا ہے، یہ تو خان خود ڈیسائیڈ کرے گا. پاکستان کی قوم بس ادھر ہی نظر رکھے اور دعا کرے اللہ سے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.